हाइनी मेरी मोटो पार्ट 1। सौम्या डाइजेस्ट किताब में छुपाए पढ़ रही थी और बार बार अपनी नाक से फिसलती ऐनक को ठीक करती थी। क्या हो रहा है चश्मिश? वो अली की आवाज पे चौंकी। कुछ भी तो नहीं, वो हमेशा की तरह पहले लफ्ज पर अटकते हुए बोली। अली, तुमने मुझे डरा ही दिया, वो चिढ़ कर बोली। सौमी, कितनी बार कहा है तुमसे बड़ा है तो भाई बोला करो, बेगम अम्मारा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। बड़ा होने से कोई इंसान इज्जत के काबिल हो जाता है? ये कहाँ लिखा है? वो अपनी ऐनक को ठीक करते हुए बोली। दुर्फटे मुंह तेरी मंतक थे, ये मनहूस मारे रिसाले पढ़कर तेरा दिमाग खराब हो गया। अगर इज्जत देना कहीं किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन तेरा आज बेइज्जत होना मेरी किताब में जरूर लिखा है। उठकर आ और आटा गूंद, बेगम अम्मारा ने गुस्से से कहा। मुझसे तो आपको वैसे ही बड़ी दुश्मनी है, भाभियां हैं ना तो करें ये सब काम। ये तो घर उनका ही है ना, तो मुझ मेहमान से काम क्यों करवा रहे हैं? मेहमानों से इतना काम कौन करवाता है अम्मी? सोमिया ने दहाई दी। मेरे से छितर मत खा लेना, वरना तुम्हारी छितर शतरोल से मेहमान हो जाएगी, बेगम अम्मारा ने कहा। अपनी लाडली बहुओं को भी कह दिया करें, सिर्फ बेटियों की तरफ ही तोपों का रुख होता है। सारी जिंदगी उन्होंने ही घर को संभालना है तुम लोगों के जाने के बाद। जब तक यहाँ हो तो इनके काम करो, ताकि ये अच्छी यादें छोड़कर जाए कि तुम्हारा खुश दिल से इस्तकबाल किया जाए। वैसे भी यहाँ अगर भाभीयों के काम करोगी तो अगले घर जाकर तुम्हारी नंदे तुम्हारे लिए काम करेंगी, बेगम अमारा ने कहा। अगर अगर मेरी सास आप जैसी ना हुई तो, या फिर मेरी अगर नंदे ही ना हुई तो, वो मुंह फैला कर बोला। तो सब्र कर लेना, अली ने लुकमा दिया। ये जो आजकल मुझसे आप पंगे ले रहे हैं ना, अच्छे से जानती हूँ कि आप चाहते क्या है, कि आपकी जल्द से जल्दी शादी कर दी जाए, वो मुंह बनाकर बोली। अब बक बक बंद कर और जाकर वो काम करो जो कहा है। बेगम अम्मारा की बात पर वो कुर्ती हुई किचन की जानिब बढ़ गई। गुलाम नबी और अम्मारा के 7 बच्चे थे और ये सबसे छोटी और मजलूमियत की मारी मखलूक थी। 3 बेटे और 2 बेटियां शादीशुदा थी और सिर्फ लास्ट के 2 बच्चे अली और सोमिया बाकी थे। वो कॉलेज से आई और चमकते चेहरे के साथ आकर बेगम अम्मारा के पास बैठ गई। कोई बात करनी है? जी अम्मी, वो ना मुझे पप्पू के घर जाना है, तो चली जाऊं, वो आहिस्ता से बोली। ना बिल्कुल नहीं, बेगम अम्मारा ने कहा। लेकिन क्यों? तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारी पप्पू का जवान जहां बेटा है, और मुझे नहीं पसंद तुम्हारा इस तरह वहां जाना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी पप्पू रिश्ता मांग ले। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्ला, मैं उस चंगेज खान बलहाज से शादी करूंगी? वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली, लेकिन दिल एक अजीब सी लय से धड़क रहा था। प्लीज अम्मी, जाने दो ना, वो उनके घुटने थामते हुए बोली। क्या हो रहा है भाई? गुलाम नबी ने पास आकर पूछा। कह रही है कि आबदा के यहाँ जाना है, बेगम अम्मारा ने कहा। तो जाने देना बेगम साहिबा, वो कौन सा कहीं और जाती है? गुलाम नबी की बात पर उसका चेहरा खिल उठा था। थैंक यू, मैं अली के साथ अभी जा रही हूँ, वो एक्साइटेड लहजे में बोली। फिर शाम को पोपो के घर पहुंची तो उनकी दोनों बेटियां भी पुरजोश अंदाज में बोली, और पोपो अंकल ने भी इसका खैर मुकद्दम किया था। देख लो, तुम्हारी बर्थडे के लिए आ गई हूँ, और हाँ, गिफ्ट कोई नहीं लाई, वो फिल्जा से बोली। अरे, दोस्तों में ये तकल्लुफ थोड़ी चलते, और तू आ गई तो काफी है, अलीजा ने कहा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। कितना सुकून है ना तुम्हारे घर, न शोर शराबा न अम्मी की डांट, वो मुस्कुरा कर बोली। शोर शराबा तो ठीक है, मगर अम्मियाँ सेम ही होती हैं, फिल्जा ने शरारती अंदाज में कहा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर रात का खाना खाने के लिए सब दस्तरखान की तरफ बढ़ गए। इसके बाद वो तीनों बैठी मूवी देख रही थी और सौमिया को शदीद प्यास का एहसास हुआ। फिल्जा, पानी देना, किचन से जाकर पिया, फिल्जा ने कहा। वो उठकर बाहर आई तो सामने फोन से किसी से हंस हंस कर बात करते बालहाज को देखकर रुक गई। उसे जल्दी से अपना दुपट्टा नमाज के स्टाइल में लपेटा और दबे पांव किचन की तरफ बढ़ने लगी। अलीजा, मुझे भी खाना गरम कर दो, बालाज की पुकार पर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जल्दी से वापस पलटी और कमरे में आकर तेज तेज सांस लेने लगी। अरे, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसे लग रहा है कोई भूत देख लिया हो। तुम्हारा भाई कोई भूत से कम नहीं। वैसे हैरत हुई, आज तुम्हारा भूतनुमा भाई हंस रहा था, वो मुंह बनाकर बोली। वो हमेशा से ही हंसते हैं, मगर तुम्हें कभी कभार दिखाई देते हैं, और बात कर रहे होंगे अपनी जाने मन से।
اس سے بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر 100 واٹ کے بلب کی روشنی چھا جاتی ہے۔ فلزا اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی، تم جا کر بھائی کو کھانا دے دو ورنہ انہیں غصہ آ جائے گا، علیزہ لب بھینچ کر کہا۔ فلزا سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ علیزہ نے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم بالاج بھائی سے محبت کرتی ہو، مگر وہ ندا پھپھو کی الٹرا ماڈرن لڑکی کے پیچھے پاگل ہیں۔ تم ان کے متعلق مت سوچا کرو، علیزہ نے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی نہیں دکھ، اور ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم جس سے پیار کریں وہ بھی ہم سے پیار کرے، سومیا چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولی۔ علیزہ نے گہرا سانس بھرا اور دوبارہ سے اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ لو یو ٹو میری جان، بالاج نے کہا اور پھر فون کاٹ دیا۔ فلزا نے کھانا لا کر رکھا تو بالاج اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کتنی سست ہو تم، اور تمہیں جب فلزا کہہ کر پکارا تو بھولی کیوں نہیں؟ بالاج نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں نہیں تھی، سومیا تھی۔ بالاج اس کی بات پر زور سے چونکا۔ کون سومیا؟ ماموں غلام نبی کی بیٹی، فلزا نے کہا۔ وہ بے وقوف سی، اول جلول حلیے والی، جس کی ناک بہتی رہتی تھی اور اپنی آستین سے صاف کرتی تھی، اور کبھی اینک پھسل کر زمین پر گرتی تھی اور کبھی خود۔ بالاج نے مذاق اڑایا۔ وہ بہت پیاری ہے اور بس سمپل ہے، اگر طریقے سے تیار ہوتی تو وہ خاندان بھر کی سب سے خوبصورت لڑکی لگے، فلزا نے جلدی سے کہا۔ وہ تو پھر میک اپ کا کمال ہوگا، بالاج نے کہا۔ فلزا نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اندر کی جانے پڑ گئی۔ بالاج اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ بالاج خاندان بھر کے لڑکوں سے چھوٹا تھا، مگر اپنے 6 فٹ نکلتے قد اور صحت مند ہونے کی وجہ سے بڑا لگتا تھا۔ کچھ مونچھیں بھی کافی بڑی تھی اور سومیا اس کی مونچھوں سے ہی کھار کھاتی تھی۔ بالاج نے کھانا ختم کیا اور سونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا اور باہر آیا تو اس کی نگاہ کھلکھلا کر ہنستی سومیا پر گئی۔ سفید رنگت پر گلاسز بہت جچ رہی تھی اور سر پہ دوپٹہ ڈبل کر کے لیا تھا۔ پیاری تو واقعی بہت ہے، وہ بڑبڑایا۔ امی میرا پانی گرم کر دیا؟ بالاج نے پاس آ کر کہا۔ ہاں کر دیا۔ اچھا سومی، ذرا بالاج کو بالٹی میں پانی ڈال دے۔ آبدہ بیگم نے جواب دیا اور پھر انکل کی آواز پر اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ایک پانی بھی خود نہیں ڈال سکتا چنگیز خان۔ سومیا کی بڑبڑاہٹ پر واپس پلٹتا بالاج رکا اور پھر غصے سے بالٹی پکڑ کر چولہے کی جانب بڑھ گیا۔ پھر وہ نہا دھو کر نکلا تو ناشتہ ریڈی تھا۔ وہ موبائل پر نصرت فتح علی خان کی قوالی سننے لگا۔ پھر ناشتہ کر کے وہ باہر نکل ہی رہا تھا کہ تیزی سے اندر داخل ہوتی سومیا سے ٹکرایا۔ اندھی ہو کیا؟ 4 آنکھیں لگی ہے پھر بھی اندھوں کی طرح چل رہی ہو، بالاج نے دہاڑ کر کہا۔ اس کے انداز پر سومیا پھک پھک کر رو دی۔ بالاج نے ایک ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، وہ سو کرتے ہوئے بولی۔ ارے بالاج تو ہے ہی ایسا، تو اس کی باتوں پر کیوں رو رہی ہے؟ چلو اٹھو، میں رسالے لا کر دیتا ہوں، انکل نے کہا۔ پتہ نہیں آپ کا بیٹا اتنا بدتمیز کیوں ہے، ایک آپ بھی تو ہے نا، سومیا نے سو کرتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ خڑوس کی وجہ سے تم ہم سب کے دل توڑ کر جاؤ گی، انکل نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ میں پھر کبھی آ جاؤں گی، وہ امی بہت یاد آ رہی ہے مجھے، وہ جلدی سے بولی۔ پھر سب کے اصرار کے بعد وہ ایک رات کے لیے رک گئی۔ اگلے دن وہ بالاج اور فلزا کے ساتھ گھر واپسی کے لیے نکل آئی۔ فلزا کے بیٹھنے کے بعد وہ پیچھے بیٹھی تھی۔ بالاج اس قدر تیز بائک چلا رہا تھا اور سومیا کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ یا اللہ، ایک بار مجھے خیر خیریت سے گھر پہنچا دو، اس کے بعد میری ماں کی توبہ کہ میں اس چنگیز خان کے ساتھ بائک پر بیٹھوں گی، وہ دعا کرتی جا رہی تھی۔ پھر بالاج نے انہیں گھر کے باہر چھوڑا اور زن سے بائک اڑا کر نکل گیا۔ پھر شام کو فلزا واپس چلی گئی۔ وہ اداس سی چھت پر ٹہلنے لگی، دل عجیب سا بے چین تھا۔ جب سے بالاج کے کسی اور سے محبت کا سنا تھا تو دل کی کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ پھر وہ کمرے میں آئی اور ڈائری میں اپنی اداسیوں کو لکھنے لگی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ ایک بات ذہن میں بٹھا چکی تھی کہ وہ اب بالاج کے متعلق نہیں سوچے گی اور پھپھو کی طرف تو بالکل بھی نہیں جائے گی۔ پھر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپنی پڑھائی میں اس قدر مصروف ہوئی کہ صبح کالج جاتی اور شام کو ایک جامعہ میں جاتی۔ اسی دوران خالہ کے بیٹے کی شادی بھی مقرر ہو گئی۔ وہ دن بھی عجیب ہی تھا جب اس نے 1.5 سال بعد بالاج کو دیکھا اور تھم گئی۔ وہ کافی اوداس اور ڈل سا لگ رہا تھا
تو تمہارے بھائی کو کیا ہوا؟ پھپھو کی بیٹی نے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا کر بالاج بھائی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں، اور دل ٹوٹا تو اداس تو ہوں گے نا۔ فلزا کی بات پہ وہ سناٹے میں آ گئی اور آنسو بہہ کر رخسار پر پھسل گئے تھے۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ فلزا نے حیرانگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، اور جا کر اپنا کام کرو، علیزہ نے کہا تو فلزا برے برے منہ بناتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ چلو باہر ٹینٹوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، علیزہ نے کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئی۔ بھائی بہت ٹوٹ چکے ہیں، تم ہی انہیں سنبھال سکتی ہو۔ علیزہ نے کہا، میں کیسے سنبھالوں؟ اور تم جانتی ہو نا کہ مجھے ان سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ سومیا جلدی سے بولی، وہ بہت بدل گئے اور کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے اب تو۔ علیزہ کی آواز بھر آ گئی۔ سومیا کے نرم و نازک دل پر چوٹ سی لگی تھی۔ پھر شادی ختم ہونے کے بعد وہ کئی دن تک سوچتی رہی کہ بالاج کو میسج کرے، مگر پھر وہ تھم سی جاتی تھی۔ پھر ایک دن وہ کالج سے واپس آئی تو آفتاب پھپھو، انکل اور فلزا علیزہ کو ایک ساتھ دیکھ کر چونک گئی۔ ہیلو جانی، علیزہ چلائی اور گلے لگ گئی۔ آج تیرا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ علیزہ کی سرگوشی پر وہ ساکت رہ گئی۔ اس پر شادی مرگ داڑھی ہو گئی تھی۔ پھر آنن فانن اس کا اور بالاج کا رشتہ طے ہو گیا۔ پھر ایک دن اس نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بالاج کے نمبر پر شعر و شاعری بھیجنی شروع کی۔ کون؟ کچھ دیر کے بعد بالاج کا میسج آیا۔ میں اور کون؟ اس نے زبان چرانے والا کارٹون سینڈ کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا کوئی نام بھی ہوگا یا پھر کوئی بکری ہو؟ دوسری طرف سے طنزیہ انداز میں پوچھا گیا۔ آپ کی بہت قریبی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹائپ کرنے لگی۔ تم بتاؤ گی کہ کون ہو یا نہیں؟ دوسری طرف سے بالاج کا غصے بھرا جواب آیا۔ نہیں، خود ہی بوجھ لیں۔ سومیا نے اپنا نچلا لب دباتے ہوئے میسج ٹائپ کیا۔ بھاڑ میں جاؤ پھر، بھائی، دوسری طرف سے غصے سے کہا۔ آپ خود جاؤ بھاڑ میں، چنگیز خان کہے گے۔ سومیا کو بھی غصہ آ گیا۔ اوہ، تو یہ تم ہو؟ کیوں میسج کیا تم نے؟ شرم نہیں آتی یوں کسی غیر آدمی کو میسج کرتی ہو؟ بالاج کا میسج پڑھ کر ایک پل کے لیے اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اور جو آپ کسی غیر لڑکی سے کیا کرتے تھے اس کا کیا؟ سومیا نے غصے سے ٹائپ کیا۔ اپنی حد میں رہو اور آئندہ یہ بات مت کرنا مجھ سے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سومیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر شام کو سومیا علیزہ کا میسج دیکھ کر شوق رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ بالاج نے رشتے سے منع کر دیا، یہ کہہ کر کہ خاندان میں شادی کروانی ہی نہیں۔ سومیا کو اپنا دل ہزاروں ٹکڑوں میں بکھرتے محسوس ہوا تھا اور وہ سسک اٹھی۔ سومی پلیز رو مت، اور دفعہ مار، دنیا ان پر تھوڑی ختم ہو جاتی ہے، علیزہ نے کہا۔ علیزہ، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ کیا مطلب؟ سومیا نے اسے بات بتائی تو دوسری طرف سے علیزہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ چل اب چپ رہ اور کسی کو یہ بات مت کہنا کہ تمہاری بدنامی ہو جائے گی، علیزہ نے کہا۔ لیکن اگر بالاج بھائی نے بتا دیا تو؟ اوف، پیار کرتی اور بھائی کہنے سے باز نہیں آتی، علیزہ چلا کر بولی۔ ہاں تو دوسرے والا بھائی تھوڑی ہے، بلکہ جو گنڈے موالی ہوتے ہیں نا بھائی لوگ، وہ بھائی مراد لیتی ہوں۔ سومیا تو سومیا تھی، روتے ہوئے بھی شگوفے چھوڑ دیا۔ اچھا بس کر اور آرام کر۔ اب کہاں کا آرام؟ دل توڑ دیا ہے تمہارے بھائی نے، اب تو میں انہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ڈونٹ وری، وہ بھی تم سے معافی نہیں مانگنے والے، مجنو کی بہن، علیزہ نے کہا۔ دفع ہو جا، اب بات مت کرنا مجھ سے، سومیا نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ دل بہت زور سے ٹوٹا تھا۔ بالاج کپڑے چینج کر کے باہر نکلا تو علیزہ نے اسے روک لیا۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ 12 بجنے والے ہیں، علیزہ نے کہا۔ کیا کروں، دل نہیں لگ رہا کہیں بھی، خود کو کوستا ہوں کہ کیوں دل لگایا۔ بالاج تلخ لہجے میں بولا، مجنو تو بن چکے ہیں تو لیلا کو بھی اپنا لے اور آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ علیزہ کی بات پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ سومیا کا کہہ رہی ہوں بھیا، اور آپ نے کسی سے تو شادی کرنی ہے نا، تو سومی سے کر لیں، ویسے بھی وہ بہت پسند کرتی تھی آپ کو۔ علیزہ کی آخری بات پر وہ زور سے چونکا۔ وہ پسند کرتی ہے مجھے؟ بالاج حیران ہوا تھا۔ یا بہت سالوں سے، بلکہ شاید بچپن سے، اور آج تک اپنی انہی فیلنگ سے گھبرا کر وہ یہاں نہیں آتی زیادہ، علیزہ نے کہا۔ بالاج حیران سا جہاں تہاں کھڑا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ آج تک اس نے پیار کا اظہار نہیں کیا، مگر یہ بھول گیا کہ اس کی تربیت میں ہی ایسی جھجھک اور شرم رکھی تھی۔ پھر اگلے دن بالاج نے سومیا سے فوری نکاح کا اعلان کر کے
سب کو حیران کر دیا تھا کہ نکاح کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ نکاح کے لیے وہ لوگ سومیا کے گھر پہنچے۔ کچھ دیر میں اس کا نکاح اس لڑکی سے ہو چکا تھا جسے کبھی نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا، جس نے ہمیشہ تمبو نما چادر لپیٹ کر رکھی ہوتی تھی۔ اس جیسا چاند پہ فدا ہونے والا ایک سمپل سی لڑکی سے نکاح صرف اس لیے کر بیٹھا کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے، اور پیار دور ہو جائے تو کتنا درد ہوتا ہے، یہ بات کو وہ سمجھتا تھا۔ بھیا اٹھیے، سومیا سے ملوا دوں، علیزہ نے کہا۔ پھر وہ علیزہ کی میت میں اندر داخل ہوا تو اس کی سانسیں تھم گئی۔ بنا دوپٹے کے وہ میکسی میں لمبے بال پشت پر ڈالے اپنی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ بالاج کی نگاہیں تو اس کے لمبے سلکی بالوں میں اٹک گئی تھی۔ وہ آہٹ پر مڑی اور بالاج کو دیکھ کر گھبرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ شرما کے رہی ہو، تمہارا شوہر ہے تو ان کے سامنے ایسے بھی کھڑی ہو سکتی ہو۔ سومیا کی بات پر وہ گھبرا کر تیزی سے آگے بڑھی اور بیڈ پر پڑی چادر اٹھا کر اوڑھ لی۔ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ جائیے پلیز یہاں سے، سومیا نے کہا۔ ارے ملاقات کروانے لائی ہوں اور مامانی نے ہی اجازت دیا، اب اطمینان سے بات کرو اب دونوں، علیزہ نے کہا اور باہر نکل گئی۔ بالاج نپے تلے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے پاس آیا تو وہ گھبرا کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ تم تو کافی سے زیادہ خوبصورت ہو، بالاج نے اس کی تھوڑی سی تھام کر چہرہ اوپر کیا۔ دیکھیے مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، سومیا نے سخت لہجے میں کہا۔ اچھا کیوں پسند نہیں ہے؟ یہ محرم ہوں تمہارا، جب غیر محرم تھا تب تو عشق میں گوڈے گوڈے گرک تھی، بالاج نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کہ کیا بکواس کیے جا رہے ہیں آپ؟ میں کیوں آپ سے کروں گی عشق؟ مجھے اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ سومیا نے اپنا کانفیڈنس بحال کرتے ہوئے کہا۔ ریئلی؟ مجھے علیزہ نے سب بتا دیا، میں نے سوچا کہ چلو ترس کھا کر شادی کر لیتا ہوں، بالاج نے تلخ لہجے میں کہا۔ آپ انتہائی بدتمیز انسان ہیں اور آپ جیسے بدتمیز لوگ کبھی مجھے پسند نہیں ہیں۔ اچھا واقعی؟ مگر علیزہ نے بتایا کہ ناول کی دنیا میں زندگی گزارتی ہو تم، اور تمہیں مجھ جیسے ہیرو بہت پسند ہیں، بالاج نے اس کے پل پل بدلتے رنگوں سے ہنس اٹھاتے ہوئے کہا۔ سومیا نے بمشکل اپنے آنسو اندر ڈھکیلے۔ ایک بات بتائیں مجھے، آپ نے مجھے کیوں چنا؟ سومیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیونکہ علیزہ نے مجھے کہا کہ مجھے کسی سے شادی کرنی ہے تو تم سے ہی کر لوں، تو میں نے بھی سوچا چلو خوبصورت تو تم ہو ہی، تو میں سدرا کو بتاؤں گا کہ میری منقوہ کتنی خوبصورت ہے، بالاج نے کہا۔ اچھا تو آپ نے اسے جھلانے کے لیے میرا استعمال کیا ہے، سومیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ بالکل، لیکن ایک اور چیز بھی کی ہے نا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو تو تمہیں میں مل گیا، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں تم سے کبھی بھی پیار نہیں کروں گا، کیونکہ تم جیسی بہن جین ٹائپ لڑکیاں مجھے پسند نہیں، فیشن سینس تک تمہیں ہے نہیں، بالاج نے استہزائیہ انداز میں کہا، پھر اسے ساکت چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ سومیا تکیے میں منہ دیے روئی جا رہی تھی اور علیزہ پر تو سخت غصہ تھا۔ پھر وہ اٹھ کر وضو کر کے تہجد پڑھنے لگی اور اللہ سے اپنے لیے سکون دل کی دعا مانگی۔ پھر درود شریف پڑھتے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں ہی وہ سو چکی تھی، اور اگلے دن وہ اٹھی تو علیزہ صبح صبح ہی آئی تھی۔ ایم سوری یار، علیزہ نے کہا، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تمہارے بھائی کے اندر اتنا زہر بھرا ہے، اس قدر نیگیٹو سوچ ہے ان کی، انہیں میں ذرا بھی پسند نہیں، تو وہ جیسا چاہتے ہیں نا ویسے ہی بن جاؤ نا، سدرا جیسی بنو، فیشن کے مطابق چلو، علیزہ نے کہا۔ اور ریئلی بے حجاب سب مردوں سے ہنس ہنس کر بات کرنا ماڈرن نہیں، بے حیائی ہوتا ہے، تمہارے بھائی کو اصل بے حیائی کا معلوم نہیں ہے، سومیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو تم مجھے بھی بے حیا کہہ رہی ہو، علیزہ نے کہا۔ ایسا نہیں ہے، بس تم لوگوں کی فیملی بہت کھلے ماحول کی ہے اور ہمارے ہاں کسی سے فری نہیں ہوتے، سومیا نے سر جھٹک کر کہا۔ اس کو خوش اخلاقی کہتے ہیں ہمارے خاندان میں، اور تمہاری فیملی ویسے ہی آؤٹ ڈیٹڈ رسومات فالو کرتی ہے، تم ویسے تو رسالے پڑھتی ہو اور یونیورسٹی جاتی ہو، مستر اور کلاس فیلو کے ساتھ بات کرتی، تو کیا یہ بے حیائی نہیں؟ علیزہ کو اس کی بات کا کافی برا لگا تھا۔ میں اپنی حد نہیں بھولتی، بات کرتی ہوں، عشق نہیں لڑاتی، تو ہم عشق لڑاتی ہیں کیا؟ علیزہ نے ناگواری سے کہا۔ میں نے تمہاری بات نہیں کی، میں نے تمہاری کزن سدرا کی بات کی ہے، جو کہ تمہارے بالاج بھائی سے عشق لڑا رہی تھی، سومیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ فور گاڈ سیک سومی، یہ بات آئندہ مت کرنا، اور ہاں بھائی کو کال کر کے سوری بول دینا،
تم جانتی ہو نا کہ وہ بہت غصے والے ہیں۔ ایکسکیوز می، تمہارے بھائی سے کیوں بات کروں؟ اور ہاں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان کو سوری بولنے کا۔ سومیا تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ میری امی کہتی ہیں کہ لڑکیاں ہمیشہ جھکے تو ہی دل کو فتح کرتی ہیں۔ وہ ویسے تو بڑی ماڈرن بنتے ہیں سب، مگر اس معاملے میں سوچ اتنی آؤٹ ڈیٹڈ کہ لڑکی ہی جھکے، مرد کیوں نہیں جھک سکتا؟ سومیا نے ناگواری سے کہا۔ ناول پڑھ پڑھ کر نا تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ ویسے تم تو دین کا بھی پڑھ رہی ہو، وہاں یہ تو بتایا ہی ہوگا کہ شوہر مجازی خدا ہے۔ علیزہ تلخ لہجے میں بولی، بالکل مجازی خدا ہے لیکن خدا نہیں، مگر ہم لڑکیاں انہیں خدا بنا دیتی ہیں۔ میں نے تمہارے بھائی سے کچھ نہیں کہا تھا، اور الٹا وہ میرا دل توڑ کر گئے ہیں، تو اسی لیے سوری بھی نہیں بولنا چاہیے، نہ کہ مجھے۔ سومیا نے تلخ لہجے میں کہا، اگر تم اسی طرح کرتی رہی نا تو وہ کبھی بھی تمہاری طرف مائل نہیں ہوں گے، اور مجھے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سومیا نے ناگواری سے کہا، تم ایسی ہوتی تو نہیں تھی، اب کیوں ہو گئی ہو؟ علیزہ نے کہا، کیا ہے نا کہ میں تمہاری پہلی دوست تھی صرف، تو تمہیں میرے عیب نہیں نظر آتے تھے۔ اب میں تمہاری بھابھی ہوں اور تم میری نند ہو، تو اب میری سچی بات بھی عیب ہی لگے گی۔ میں ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، سومیا نے کہا۔ تم ایسی ضد مت کرو ورنہ بالاج بھائی تم سے شادی نہیں کریں گے، علیزہ نے کہا۔ شادی تو انہیں اب کرنی ہی پڑے گی کیونکہ نکاح ہو چکا ہے، باقی اب میرے دل میں ان کے لیے ایسی کوئی بھی فیلنگ نہیں ہے۔ سومیا نے بھی جی کڑا کر کے کہا، کیا کمزور پیار تھا تمہارا کہ ایک ہی پل میں ختم ہو گیا؟ پہلے تو ان کی تکلیف پر رو پڑتی تھی۔ علیزہ نے طنزیہ انداز میں کہا، میرے پیار کو مارنے والا بھی تمہارا بھائی ہے، اور میں کوئی مظلوم ہیروئن نہیں ہوں جو ہیرو کے رویے پر کڑھے گی، اور انہیں میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی نہیں، سومیا نے تلخ لہجے میں کہا۔ علیزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم بول رہی ہو، علیزہ نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ چلو، اب پتہ چل گیا نا، تو اب جا کر اپنے بھائی کو صحیح طریقے سے بتا دینا کہ مجھے ان کے ہونے نہ ہونے سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہاں، میں جیسی ہوں نا ویسی ہی رہوں گی، اور کسی کے ساتھ بھی میرا موازنہ مت کیجیے، سومیا نے تلخ لہجے میں کہا، اور اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بالاج کو علیزہ نے ایک ایک بات بتائی تھی، تب سے دل ہی دل میں کوڑ رہا تھا۔ پھر اس نے موبائل پکڑا اور سومیا کا نمبر ملایا، مگر دوسری طرف اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ اپسٹ سا آ کر بیڈ پر لیٹ گیا، آنکھیں موندی تو چھم سے سومیا کا چہرہ سامنے آ گیا۔ اس کے بال تو جیسے اس کی کمزوری تھے۔ پھر وہ خود سے الجھتا وہ سو گیا۔ اگلا دن اس کے بعد کے کئی دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ عجیب بے کیف سے دن تھے، دن مہینوں میں بدل کے تھے۔ اس دوران کئی بار سومیا کے گھر گیا وہ، مگر وہ گھر ہی نہیں ملتی تھی۔ ممانی اپڈیٹ دیتی کہ صبح یونیورسٹی جاتی اور آ کر اکیڈمی، اور پھر شام کو مدرسے درس نظامی کے کورس کے لیے جاتی تھی۔ بالاج اس دن گھر آیا تو سامنے اس کی چھوٹی پھوپھو ندا کراچی سے آئی تھی، جو کہ سدرا کی ماں بھی تھی۔ میرا پتر آیا، ست بسم اللہ، بالاج ان کے گلے لگ گیا۔ ایسے ایک بات تھی کہ وہ سدرا کی بے وفائی کے باوجود بھی اپنی پھوپھو سے بہت محبت کرتا تھا۔ ویسے بھی سدرا کے بارے میں بڑوں کو پتہ بھی نہیں تھا، اور بالاج میں اتنی سمجھداری تھی کہ وہ کسی لڑکی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سدرا کی شادی طے ہو چکی تھی۔ علیزہ کی بات پر وہ زور سے چونکا، دل میں ایک چوٹ سی پڑی تھی۔ اچھا، بہت مبارک ہو، بالاج نے چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ کارڈ اپنے ماموں کو دینا اور سومیا کو ضرور لانا شادی پر۔ پھوپھو کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ پھر پھوپھو اگلے دن واپس چلے گی۔ وہ شام کو ماموں کے گھر کارڈ دینے گیا، اور اس کی نگاہیں آج بھی اسے ڈھونڈ رہی تھی، جو کہ کبھی اس کے پیار کی دعوے دار تھی۔ سومیا گھر نہیں ہے، سومیا کی چھوٹی بھابھی نے شرارتی انداز میں کہا۔ کدھر گئی؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ اپنی خالہ کے ہار گئی ہے، عابدہ بیگم نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ گھر کے لیے نکل آیا۔ 12 دن بعد سدرا کی شادی تھی، تو ادھر جانے کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ 10 دن بعد وہ سب لوگ اسٹیشن پہنچے اور بالاج ٹکٹیں لینے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ واپس پلٹا تو برقعے میں ملبوس مکمل حجاب کیے سومیا کو دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔
پھر پاس آ کر سلام کیا تو سومیا کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پھر وہ سب لوگ ٹرین میں آ کے بیٹھ گئے۔ پوری بگی انہوں نے ہی بک کروائی تھی۔ سومی نقاب اتار دے، یہاں کون سا کوئی غیر مرد ہے؟ علیزا نے کہا تو اس نے نقاب ہٹا دیا۔ بالاج نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا جس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے مبرہ تھا، مگر پھر بھی وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ گوری رنگت باہر سے آتی دھوپ کی تمازے سے سرخ ہو رہی تھی۔ بالاج مبہوت سا بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسے اگنور کیے باہر کے نظاروں میں کھوئی تھی۔ پھر رات ہوئی تو سفر بھی باقی تھا، تو سب لوگ ایک ایک سیٹ پر لیٹ کے سوائے بالاج اور سومیا کے، اور علیزے سومیا کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ تم بھی سو جاؤ سومی، علیزے نے کہا۔ مجھے یہ سب کے سامنے لیٹنا اچھا نہیں لگتا، سومیا نے کہا۔ تو پھر اٹھ کر بالاج بھائی کے پاس بیٹھ جاؤ، مجھے یہاں سیدھی ہو کر لیٹنا ہے، علیزا نے کہا تو سومیا سر اسبات میں ہلا کر بالاج والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تم کھڑکی کے پاس آنا چاہتی ہو تو آ سکتی ہو، بالاج نے بالآخر اسے مخاطب کر ہی لیا تھا، کیونکہ اسے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ تو ابتدا نہیں کرے گی۔ نو تھینکس، میں ٹھیک ہوں، وہ اس پہاٹ لہجے میں بولی۔ بالاج کندھے اچکا کر باہر دیکھنے لگا۔ تم چاہو تو سو سکتی ہو میری گود میں سر رکھ کر، بالاج نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ تمیز سے رہیے اور مجھ سے ایسی بات مت کیا کرے، وہ تنک کر بولی۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی پرابلم ہے تو آئی کیوں؟ پھوپھو نے کہا تھا، اور میں ان کی بات نہیں ٹال سکتی، وہ سر جھٹک کر بولی۔ بالاج لب بینچ کر باہر دیکھنے لگا۔ دونوں نے ضد میں پوری رات یوں ہی جاگ کر گزاری تھی۔ صبح منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد بھی وہ خاموش تھے۔ سومیا کراچی آ گئی تھی اور آنے کی وجہ سدرا تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سدرا کیسے دکھتی ہے، جو کہ بالاج کی پسند تھی۔ وہ سدرا کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ لمبا قد مگر سمارٹ اتنی تھی کہ سومیا کو لگا کہ ہوا سے بھی اڑ جائے گی۔ رنگت اس کی کافی رف تھی، منہ پر پمپلز نکلے تھے۔ سدرا اسکن کو کیا ہو گیا تمہاری؟ علیزا نے اس کے دل کی بات پوچھی۔ یار اس پارلر والی نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، سدرا منہ بنا کر بولی، مگر وہ ساس سومیا کو بھی عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر رات کو مائیوں کی رسم تھی اور سومیا نے لائٹ پنک کلر کی اے لائن فراک پہنی تھی اور لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا کی تھی اور لائٹ سا میک اپ کیا تھا اور گلاسز کی بجائے آج لینس لگائے تھے۔ واو، تم تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، فلزا نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر وہ باہر نکل ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے بالاج سے ٹکراتے بچی تھی۔ بالاج یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر اس کی سائڈ سے ہو کر وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ یہ تو حقیقت تھی کہ دل اس کی نگاہوں سے بہت تیز دھڑکتا تھا۔ پھر پھوپھو نے اسے اپنے سب سسرال والوں سے متعارف کروایا۔ بھابھی، بالوں کے لیے کیا استعمال کرتی ہیں؟ بالاج کی ایک کزن نے پوچھا۔ مجھے تو اتنی گلوئنگ سکن کا راز بھی بتاؤ، دوسری کزن نے بےتابی سے پوچھا۔ میں لائف بوائے یوز کرتی ہوں اور میری بچپن سے ہی امی ہر وقت میرے بالوں میں تیل لگائے رکھتی تھی، اور سکن کا راز یہ ہے کہ میں کبھی باہر لوکل پروڈکٹ استعمال نہیں کرتی، میں تو بھی میک اپ بھی نہیں کرتی سوائے شادیوں کے، وہ سمپل سے انداز میں بولی۔ بازو کے بال اور اپر لپس کیوں کرواتی ہو؟ سدرا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے جلن محسوس ہوئی ہے۔ سدرا بھی، وہ تو اچھے نہیں لگتے تو اسی لیے کرتی ہوں، باقی میں آئی برو کے بال نہیں صاف کرواتی کیونکہ یہ گناہ ہے، وہ آرام سے بولی۔ آپ ہی، ایکسکیوز می، میری عمر بالاج جتنی ہے اور تم مجھے آپ ہی کہہ رہی ہو، سدرا نے ناگواری سے کہا۔ بالاج مجھ سے 3 سال بڑے ہیں، میں انہیں بھی بھائی ہی کہتی تھی، سومیا نے بظاہر سادہ سی لہجے میں کہا، مگر اسے تپا ہوا دیکھ کر اسے مزہ آ رہا تھا۔ پھر سب لوگ ٹپے گانے لگے۔ سومیا کو تو ٹپے ویسے ہی بہت زیادہ آتے تھے، تو اس نے محفل میں کافی زیادہ رنگ جما دیا۔ پھر کھانا کھانے کے بعد وہ بیٹھی موبائل پر گیم کھیل رہی تھی۔ ہائے بھابھی جان، اٹھیے، ہم اوپر چھت پر جا رہے ہیں، علیزا نے پاس آ کر کہا۔ کیوں؟ ٹھنڈی ہوا کھانے، علیزا نے کہا تو وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بالاج کھانا لگوانے میں مصروف تھا اور کھانا کھلا تو سب ایسے کھانے پر ٹوٹے جیسے پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں، مگر سومیا، فلزا اور علیزا بیٹھی موبائل پر لگی تھی۔ تم تینوں بھی ڈال لو، آبدہ بیگم نے کہا۔ وہ کھانا ہی ہے، ختم تھوڑی ہو جانا ہے، سومیا کی آواز پر وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر ہجوم چھٹ جانے کے بعد وہ تینوں کھانا ڈال کر لے گئی۔
बालाज सर झटक कर अपने काम में मसरूफ हो गया था। भाई हलवा गरम गरम मंगवा दे, स्वामी ने खाना है, अलीसे ने पास आकर कहा तो बालाज ने सर इस बात में हिला दिया। सुनो अलीसे, तुम स्वामी को छत पर ला सकती हो, बालाज ने कहा। जरूर जरूर, वो शरारती अंदाज में बोली। फिर वो काम से फारिग होकर छत की तरफ बढ़ गया। वो ऊपर आया तो सौम्या चारपाई पर लेटी थी और एलिजा जल्दी से उठकर नीचे की जाने पड़ी। वो खनकारा तो सौम्या हड़बड़ाकर उठी और दुपट्टा जमीन बोस हो गया। उसे झुककर जल्दी से दुपट्टा उठाया और तेजी से उसकी साइड से होकर गुजरने लगी तो बालाज ने उसकी लंबी चुटिया को थाम लिया। आउच मेरे बाल, वो झल्लाकर बोलती हुई मुड़ी। बालाज ने उसका हाथ पकड़ा तो उसकी नरमी दिल में उतरती महसूस हुई। बालाज ने उसका हाथ लबों से लगाया तो लेंस लगी आंखें फैल गई। उसने तेजी से हाथ खींचा और पीछे हो गई। बालाज उसकी घबराहट से हंस उठाता उसकी तरफ बढ़ा। दूर रहिए मुझसे, वो घबरा कर बोली। तुम तो काफी खूबसूरत हो, पहले कहाँ थी तुम और मुझे नजर क्यों नहीं आई? बालाज ने मदहोश से अंदाज में कहा। देखिए, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं, मैं अपनी अम्मी को बता दूंगी, वो घबरा कर बोली। बालाज उसके अंदाज पर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। इसके हंसने पर सौम्या का मुंह हैरत से खुल गया। क्या हुआ जाने मन? वो उसकी हालत से हंस उठाते हुए बोला। खबरदार, जो मुझे ये बेहुदा लफ्ज से पुकारा वो हत्थे से ही उखड़ गई। क्यों भाई, इस लफ्ज को अपनी बीवी को बोलने में क्या हर्ज है? बालाज ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। ओ रियली, इसको भी उसी लफ्ज से पुकारते होंगे ना आप? उसने चुपते हुए लहजे में कहा तो बालाज की मुस्कुराहट सिमट गई और उसने उसका बाजू पकड़कर उसे मोड़कर उसकी पूंछ से लगाते उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। मुझे दर्द हो रहा है, वो सिसकारी भरते हुए बोली और आंसू उसके शफाफ रुखसार पर बह गए। बालाज ने अपने रुखसार से रुखसार मस करते हुए उसके आंसू साफ किया और उसे आहिस्ता से छोड़ दिया। सोमिया भागती हुई नीचे की जाने पड़ गई। बालाज ने गहरा सांस भरा और एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे का अहाता कर चुकी थी। मेरी मोटो, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया और फिर सर झटक कर नीचे की जाने बढ़ गया। पिछले 2 घंटों से सोमिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो बालाज की हरकतों पर शॉक्ड थी। फिर रात पूरी जागने की वजह से सुबह उसे माइग्रेन पेन स्टार्ट हो गया। माइग्रेन पेन की वजह से उसकी वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। हाय हाय, मेरी बच्ची को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, आबदा बेगम ने परेशान कुन लहजे में कहा। बालाज भी उसे तशवीश भरे अंदाज में देख रहा था। मुझे अम्मी के पास जाना है, उसने एक ही रट लगाई थी। हाँ, शादी के बाद हम लोग लड़के वालों के साथ ही लाहौर के लिए निकल जाएंगे और वलीमा उधर से ही अटेंड कर लेंगे, बालाज ने कहा। सच? वो जल्दी से बोली। फिर आबदा बेगम उठकर बाहर निकल गई और बालाज चलता हुआ उसके पास आकर बैठ गया। दम कर दूं सर पर? बालाज ने कहा। क्यों, आप बाबा जी झाड़ फूंक वाले हो? वो हैरानगी से बोली तो बालाज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। लगता सर फिर गया चंगेज खान का, जो कि शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहा है। वो इतनी ऊंची आवाज में बड़बड़ाई थी कि बात बालाज के कानों तक पहुंच चुकी थी। शाहरुख खान तुम्हारा फेवरेट हीरो है क्या? बालाज ने पूछा। हाँ तो, पता है, उसकी बहुत सारी मूवी मैंने 10-10 बार देखी हैं, वो तेजी से बोली। बालाज ने आंखें सिकोड़ कर उसे देखा। मामी को बताऊंगा कि उनकी बेटी गैर मर्दों को देखती है। बालाज की बात पर उसकी आंखें फैल गई। झूठा इल्जाम मत लगाया करे मुझे, वो इंग्लिश शहादत उसके सीने पर रखते हुए बोली। अमेजिंग, तुम तो अब मुझसे डरती भी नहीं हो, वरना मुझे देखकर भाग खड़ी होती थी, बालाज ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों, आप बंदे खाते हो जो मैं आपसे डरूंगी? वो मुंह बनाकर बोली। वैसे तुम इतना रो कैसे लेती हो? देखो, मेरे सामने मत रोया करो, मुझे रोंदू लड़कियां पसंद नहीं है, वो मुंह बनाकर बोला। मैं तो वैसे ही आपको पसंद नहीं, आप तो सिद्रा को दिखाना चाहते थे कि उससे खूबसूरत लड़की आपकी दीवानी है, वो तंजीह अंदाज में बोली। हम पिछली बातों को भूल कर नई शुरुआत नहीं कर सकते, बालाज ने कहा। उसकी बात पर उसके दिल ने एक बीट सी मिस करती थी। बताओ ना सोमी, वो बेकरारी से बोला। प्लीज आप जाइए यहाँ से, वो जल्दी से बोली। क्यों जाऊं? बालाज नागवारी से बोला और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बगौर देखने लगा। ये हाथों में हड्डी नहीं है क्या? काफी मोटी हो तुम,
وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا، موٹی؟ میں کو موٹی لگتی ہوں؟ ویسے آپ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ آپ کی خاندان کی لڑکیاں تو ہوا سے بھی اڑ جائیں گی، اور آپ راجپوت ہیں تو میں جٹ کی بیٹی ہوں، جٹنی، اور کھا پی کر حرام نہیں کرتی۔ وہ تفاخر بھرے انداز میں بولی، ہائے اوئے میری جٹنی، کیا کہنے، اتنی کیوٹ لگ رہی ہو نا آج، دل کر رہا ہے کھا ہی جاؤں۔ بالاج کے بے باک انداز پر اس کے چھکے ہی چھوٹ کے تھے۔ دیکھیے مجھ سے ایویں فری مت ہوا کریں، ورنہ تم اپنی امی کو بتا دو گی، ہے نا؟ بالاج نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا تو سومیا کے چہرے پر جلاہٹ کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا ہوا میری موٹو؟ بالاج نے کہا۔ موٹے ہوں گے آپ اور آپ کی بیوی، اس نے بولتے بولتے دانتوں تلے زبان دبائی۔ ہاں ہاں ہاں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، بالاج نے کہا لگا کر کہا، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ جلا کر بولی اور پھر آپدہ کے اندر آنے کی وجہ سے بالاج کی باتوں کو بریک لگا تھا۔ اچھا میں جا کر انتظامات دیکھ لوں، بالاج نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ بالاج ندا پھپھو کے کہنے پر سدرا کو پولر چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور سدرا پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ ویسے تمہاری بیوی کافی خوبصورت ہے، لیکن مغرور اور بدتمیز بھی ہے، سدرا نے کہا۔ مغرور اور بدتمیز تو نہیں ہے، لیکن ہاں خوبصورت بہت زیادہ ہے، بالاج نے ناگواری سے کہا۔ تم پیار کرتے ہو اس سے تو کیا نہیں کرنا چاہیے سدرا؟ تم نے بھی تو اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتایا کبھی اپنا اور ہمارا رشتہ ختم کر دیا، بالاج نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن تم بھی تو سمجھو نا کہ ہماری فیملی کس طرح کی ہے۔ ہم جتنے بھی ماڈرن بن جائیں مگر ہم لڑکیاں ہمیشہ ماں باپ کے آگے جھکتی ہیں۔ میرا تمہارا ساتھ قسمت کو منظور نہیں تھا، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ قسمت کو منظور بھی کیسے ہوتا، کیونکہ قسمت نہیں چاہتی تھی کہ تم میرا ساتھ پاؤ۔ مجھے سومی کی خاموش دعاؤں نے اس کی قسمت پہ کر دیا۔ میرا اللہ میرا کبھی برا نہیں چاہ سکتا، تمہیں میرے قابل نہیں سمجھا ہوگا، اور مجھ جیسا انسان سومیا کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر سکتا ہے، بالاج نے کہا۔ وہ تمہارے لیے خود کو بدل لے گی کیا وہ ویسی بن جائے گی جیسا تمہارا دل چاہتا ہے؟ سدرا نے پوچھا۔ مجھے اسے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسی بھی ہے نا ویسی ہی پرفیکٹ ہے، بالاج نے بے اختیار کہا اور پھر اپنی ہی بات پر حیران ہو گیا۔ تمہیں تو ایسی لڑکیاں پسند نہیں تھی نا، تو اب کیا ہوا؟ سومیا کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے۔ خوبصورت تو تم بھی بہت ہو، لیکن یہ حسن آنی جانی چیز ہوتی ہے، اس کی اچھائی یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ گھل مل جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی معصومیت سے بھرپور وہ پاگل پن اٹریکٹ کرتا ہے، بالاج نے کہا۔ مجھے آج حیرت ہو رہی ہے تمہاری باتیں سن کر، سدرا نے کہا۔ اس میں حیران کی والی کیا بات ہے؟ اگر میں اسے پسند کر رہا ہوں تو یہ اس کا پورا حق ہے کہ میں اسے پسند کروں، کیونکہ وہ پسند کیے جانے کے لائق ہے۔ ویسے بھی یہ نکاح میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو خود بخود اس سے انسیت ہونے لگتی ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے تو اس سے محبت ہونے لگی ہے، بالاج نے کہا۔ اور یہ باتیں اگر سومیا سن لیتی نا تو اس کے منہ سے تو وہ سن کر بے ہوش ہی ہو جاتی۔ پھر سدرا کو وہ پولر میں ڈراپ کر کے واپس آیا اور سارے انتظامات دیکھنے لگا۔ وہ بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہا تھا، اور اندر سے کچھ لینے آیا تو اس کی نظر سومیا پہ گئی جو کہ چائے پی رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بالاج نے میری سدرا کا بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ندا پھپھو کی بات پہ چائے پیتی سومیا کو اچھو لگ گیا۔ ہائے ہائے کڑیے، آرام سے پینا، ندا پھپھو نے کہا۔ بالاج نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ گھڑبڑا کر اٹھی اور کپ وہاں پر رکھ کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بالاج غصے سے اس کے پیچھے لمکا تو وہ کمرے میں داخل ہونے والا ہی تھا جب اندر سے آتی سومیا کی کھلکھلاہٹ پر وہ تھم گیا۔ ہائے تجھے کیا ہو گیا؟ علیزا نے حیرانگی سے پوچھا۔ قسم سے ابھی کچھ دیر پہلے باہر بڑا ہی فنی سین ہوا، ندا پھپھو نے بالاج کو سدرا کا بھائی بنا دیا، اور انہیں یہ بات تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھیا کم سیاح زیادہ تھے، سومیا نے کہا۔ شش چپ رہ، علیزا نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں میں چپ رہوں؟ مجھے تو ہنسی آ رہی ہے اور میں تو ہنسوں گی نا۔ پیچھے دیکھ سومی، علیزا نے تیزی سے کہا تو وہ پیچھے خونخوار نظروں سے دیکھتے چنگیز خان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ علیزا تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری بھابھی سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔
बालाज ने चबा चबा कर कहा, वो कहीं नहीं जाएगी। आपको जो भी बात करनी है ना, उसके सामने ही कीजिए। वो अलीज़े का बाजू थाम कर बज़ाहिर मजबूत लहजे में बोली, मगर उसका दिल सूखे पत्ते की मानित लरस रहा था। अलीज़ा बाहर जाओ। बालाज ने गुस्से से कहा तो अलीज़ा तेजी से बाहर निकल गई। सौमिया भी उसकी साइड से होकर गुजरने लगी तो बालाज ने उसका बाजू दबोच कर उसे रोका। तो देखिए, मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं आपकी शिकायत ना अपनी अम्मी से लगाऊंगी और अपने भाइयों को भी बता दूंगी। ये लो, अभी करो कॉल अपनी अम्मी को। बालाज ने अपना मोबाइल निकाल कर उसके हाथ में रखते हुए कहा। सौम्या ने सहम कर उसे देखा। क्या हुआ? बुत बन कर क्यों खड़ी हो? करो ना आप कॉल। मुझे अगर कॉल करनी होगी तो मैं खुद ही कर लूंगी, मेरे पास मोबाइल मौजूद है। अपने डर पर काबू पाते हुए बोली, आइंदा से अगर तुम मेरा और सिद्रा का पास बीच में लाई तो याद रखना, तुम्हारा हाल बहुत बुरा करूंगा। वो सीने पर बाजू लपेटते चबा चबा कर बोला था, अपने पास के लिए तो मुझे यूज किया था ना, तो क्यों पास नहीं लाऊंगी मैं दरमियान में। सौम्या को उसके अंदाज पर गुस्सा ही आ गया। बकवास बंद करो अपनी, और आइंदा से ये बकवास तुम्हारे मुंह से ना सुनो। एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत का पास नहीं रख सकती, वो नागवारी से बोला। उसकी बात पर सौम्या के चेहरे पर एक पल के लिए शर्मिंदगी के तासुरात उभरे। लड़की अपनी इज्जत खुद ना रखें तो मैं क्या कर सकती हूँ? गैरतमंद होते तो जो आपके साथ वो कर चुकी थी, उसके बाद उससे बात करना तो क्या, उसकी शक्ल भी ना देखते। मगर आला दर्जे की बगैरती मुलाहिजा फरमा रही हूँ कि उसे बाइक पर बिठाकर पॉलर ले जाया जा रहा है। सौम्या ने गलत वक्त पे बहुत ही गलत गलत बात कर दी थी, और कब से जलन अंदर तक महसूस हो रही थी। औरत की फितरत होती है कि वो अपने शौहर को किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और फिर वो लड़की जो उनकी मोहब्बत रह चुकी थी उससे बात भी करें ये भी बर्दाश्त नहीं था। बालाज का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ सौम्या के चेहरे पर पड़ा। सौम्या ने बेयकीनी से उसे देखा। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वो धाड़ कर बोला और तेजी से बाहर निकल गया। सौम्या अपनी सिसकियों का गला घूंटती वॉशरूम की जाने पड़ गई। फिर बारात के टाइम वो बहुत बोझल दिल से तैयार हुई। फिर जिस पार्क में फंक्शन था वो वहां पहुंचे तो बालाज देगों वालों के पास बैठा था। सौम्या के अंदर जैसे गुस्से की लहर उठी थी और थप्पड़ याद आ गया। फिर सिद्रा का निकाह हुआ। कुछ देर के बाद रुखसती हुई तो वो सब लोग सवाई बालाज के बरातियों की बस में बैठकर लाहौर के लिए निकल गए। अगले दिन वो लाहौर पहुंचे तो सौम्या ने अली को मैसेज करके पहले ही बुला लिया था। तू रात तो रह लेती हमारी तरफ, अली से ने कहा। नहीं, अम्मी नाराज होंगी, वो कहती कि रुखसती से पहले नहीं जाते ससुराल। सौम्या ने कहा, अरे यार, एक तो ममानी भी ना, मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, और मुझे भी यही लगता है। सौम्या ने नागवारी से कहा, उफ, तुम क्यों इतनी दकियानूसी हो? अली से चिढ़ गई। मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूंगी। सौम्या ने कहा, अब तुम्हें क्या हो गया? अलीजे ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, अल्लाह हाफिज, सौम्या ने कहा, और फिर अली के साथ वो घर के लिए निकल गई। दूसरा और आखिरी हिस्सा इंशाल्लाह कल इसी टाइम पर दूंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।